बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दो रोज़ा दौरा ईरान के लिए तेहरान पहुँच गए। मेहराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी, ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर मुदस्सर टीपू और आला सिफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामले ख़ुसूसी वज़ीर आज़म सैयद तारिक फ़ातमी दौरा ईरान में वज़ीर आज़म के साथ वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात के लिए सादाबाद पैलेस तेहरान पहुँचेंगे और जहाँ वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बाद वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी सदर और उनके वफ़द के साथ मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन दोतरफा ताउन के फ़रोग़ और पाकिस्तान पर भारत की जानिब से मुसल्लत करदा हालिया जंग में पाकिस्तान की हिमायत और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म ईरानी सदर और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के साथ मुलाकात करेंगे, जहाँ दो तरफ़ा अमूर के साथ साथ अहम इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से उनके एजाज़ में दिए गए शाइए में भी शिरकत करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि इस्लामी ताउन तंजीम ने हमेशा मसला कश्मीर पर कश्मीरी अवाम के मौक़िफ़ की तायीद की है। इस्लामी ताउन तंजीम कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुदरातियत दिलवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का अल अरेबिया टीवी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहना था कि इस्लामी ताउन तंजीम भारत पर दबाव डाले, भारत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाएँ ताकि वो मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम को रोके। सदर रियासत ने कहा कि हम जंग के हामी नहीं हैं और ना ही जंग चाहते हैं, लेकिन भारत ने फस्तायत का मुजाहरा करते हुए जंग छेड़ी और उसके जवाब में हमारी पाक अफवाज ने भारत को धूल चटाते हुए हिंदुस्तानी गरूर को पिस्पा किया। और उनका मज़ीद कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और दिगर ममालिक का बहुत अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बर वक्त पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से राबिता किया और दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाई। एक सवाल के जवाब में सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि भारत ये चाहता है कि मकबूजा कश्मीर को दिल्ली में बैठकर वहां से चलाया जाए और दिल्ली में बैठे चंद लोग मकबूजा कश्मीर की आवाम के हुकूक के फैसले करें। कश्मीरी गुज़श्ता 7 दहाइयों से अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, जिस पर बैन अल-अक़वामी बरादरी को सोचना होगा और मसला कश्मीर का मुस्तकिल और पायदार हल तलाश करते हुए कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका बुनियादी हक़ खुदरातियत देना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबा भर में करप्शन का बाजार गर्म है। सूबे में 500 से 700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि रियासत मदीना की बातें करने वाले सर से पांव तक करप्शन में डूबे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। खुशदार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दहशतगर्दों ने सानिया APS में भी बच्चों को निशाना बनाया था। जंग के दौरान बच्चों और ख़वातीन को निशाना नहीं बनाया जाता। बुज़दिल दुश्मन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गरूर खाक में मिलाया। हमारा मुस्तकबिल तालीम से वाबस्ता है। तालीम और सेहत पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिंध में 20 लाख सोलर घर बन रहे हैं और पाकिस्तान का मुकदमा बिलावल भुट्टो ने लड़ा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि मुझे उम्मीद है बानी PTI इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली का कहना था कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। वर्कर्स के जज्बात की कदर करते हैं। कोई भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता
کہ بانی پی ٹی آئی نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے، اور انہوں نے کہا کہ ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ راستہ نکالے گا، مجھے امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ کیس فکس ہو جائے گا، 2 سالوں سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے، ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے محکمہ معدنیات کی جانب سے مزدور کش پالیسیوں اور فیک رپورٹ کے ذریعے کریش پلانٹ کے خلاف مرحلہ وار احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایکشن کمیٹی نے پہلے مرحلے میں کامسر میں غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا، جبکہ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد کی طرف مارچ اور نیلم کو حالہ ایبٹ آباد روڈ بند کرنے کا اعلان کیا۔ کریش پلانٹ بحالی سے متعلق ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کی ناقص، متضاد اور ریاست مخالف پالیسیوں کی وجہ سے ریاست کی واحد فعال سٹون کریشر انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور ریاستی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ کریشر مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زمینوں پر قانون کے مطابق تمام متعلقہ محکموں سے عدم اعتراض کی منظوری اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کریش پلانٹس لگائے، اور لیکن اب محکمہ معدنیات اور ماحولیات کی ناقص اور غیر دانشمندانہ حکمت عملی کی بدولت ان کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری زنگ آلود مشینری اور بیکار ساز و سامان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ متعلقہ محکموں کی جانب سے جعلی اور خود ساختہ رپورٹس تیار کر کے سب ٹھیک ہے کی بنیاد پر مختلف اداروں میں جمع کرائی جا رہی ہیں، جو کہ نہ صرف بددیانتی ہے بلکہ ریاستی خزانے اور عوامی اعتماد کے ساتھ سنگین کھلواڑ ہے۔ اور ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے آزاد حکومت اور عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے سٹون کریشر انڈسٹری کو باقاعدہ SOPs کے تحت بحال کرنے کے احکامات صادر کریں تاکہ لاکھوں افراد کا روزگار بحال ہو۔ راولاکوٹ نامعلوم افراد رات کے اندھیرے میں جامعہ پونچھ کے طالب علم کو اٹھا کر لے گئے اور رات بھر تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ نوجوان کو فجر کے وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں یونیورسٹی تراڑ کیمپس چوک میں پھینک دیا گیا۔ جامعہ پونچھ لاء کے طالب علم محمد جاوید اسحاق خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہٹیاں بالا کا رہائشی ہے اور لاء کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے واپس آیا اور ہاسٹل سے نماز کے لیے نکلا تو چند نقاب پوش افراد نے اسے گھیر لیا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا، جس پر وہ بھاگ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ ہاسٹل سے نکل کر تھوڑا فاصلے پر گیا تو ایک گاڑی سے 5 افراد نکلے اور اس پر نقاب ڈال کر گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے۔ طالب علم نے بتایا کہ اس پر رات بھر تشدد کیا گیا، اسے بری طرح مارا پیٹا گیا اور فجر کے وقت جب ہوش آیا تو سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ طالب علم کا کہنا تھا کہ سٹی پولیس چوکی پہنچا اور پولیس کو اطلاع دی ہے، پولیس اسپتال لے گئی جہاں پر طبی امداد دی گئی۔ طالب علم نے پولیس اور اعلیٰ حکام سے تحفظ دینے اور تحقیقات کر کے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ واقعے کے بعد طلباء خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ طلباء اور شہریوں نے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے عہدیداروں نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ تتاپانی سے ملحقہ یونین کونسل تھائی کنواں کے علاقے میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج میں کمی کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ دولہا اپنی شادی کو چھوڑ کر احتجاج میں پہنچا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ مظاہرین نے شہر کے انٹری پوائنٹ تتاپانی پل پر مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے مرکزی شاہراہ ہجیرہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے احتجاجاً کئی گھنٹوں تک بند رکھا۔ سڑک کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ تتاپانی پل پر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے حکومت، انتظامیہ اور محکمہ برقیات کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج کی کمی نے شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود متعلقہ حکام کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، جو کہ حکومت اور محکموں کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے
فی الفور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کی اطلاع پر تحصیل انتظامیہ اور محکمہ برقیات ہجیرہ کے ذمہ داران نے موقع پر پہنچ کر عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے مذاکرات کیے اور مطالبات جلد پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ سماجی تنظیم انور رزاق ریلیف سینٹر کی 5ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور ممبر قانون ساز اسمبلی چودھری محمد یاسین نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین نے تنظیم کی شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ سماجی خدمت ایک بڑی عبادت ہے۔ 5 سال محض وقت کا گزارنا نہیں بلکہ خدمت، قربانی اور سماجی بہتری کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم نے عوامی فلاح، تنظیم نے بہت سے کام کیے اور تعلیم، صحت اور انسانی ہمدردی کے کئی شعبوں میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بانی تنظیم راشدہ ایوب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ بات نہایت حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت کا مشن نبھا رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ لوگ قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی چودھری محمد یاسین کو تنظیم کی جانب سے طارق انجم مغل اور مرزا زاہد بیگ نے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ راولہ کوٹ سے خبر شامل کریں گے۔ معروف سماجی تنظیم مسلم چیریٹی آرگنائزیشن UK کے تعاون سے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی 13 سے زائد سرکاری تعلیمی اداروں کی عمارتوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مسلم چیریٹی کے ڈونر چودھری اسلم نے خصوصی شرکت کی۔ CEO مسلم چیریٹی آرگنائزیشن آزاد کشمیر محمد اقبال تبسم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم چیریٹی آزاد کشمیر میں 2005 کے ہولناک زلزلے کے بعد تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ گرینڈ قربانی پروجیکٹ، رمضان فوڈ پیکج کی تقسیم، ہیلتھ پروجیکٹ، بے روزگاری کے خاتمے، بیواؤں یتیموں کی کفالت، مساجد کی تعمیر سمیت دیگر منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے سرکاری اسکولوں کی خستہ حال عمارات ترجیحات میں شامل ہیں، جبکہ مسلم چیریٹی آرگنائزیشن کے ڈونر چودھری اسلم نے کہا کہ آزاد کشمیر کے پسماندہ ترین علاقوں میں مستحق بچوں کو پتھروں پر کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی تمام تر جمع پونجی فلاحی کاموں اور تعلیمی اداروں کی تعمیر پر لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مسلم چیریٹی کے CEO محمد اقبال تبسم ہماری دی ہوئی امانت کو درست جگہ پر لگا رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت عمارات کی تعمیر ہے۔ مزید کہا اداروں کی تعمیر کے لیے مسلم چیریٹی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ نیشنل گریڈ کمپنی سابقہ NTDC اور لمسانجی انرجی انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے پاور سیکٹر میں مقامی آلات اور مٹیریل کی تیاری کے فروغ کے لیے قومی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے ورکشاپ سے آن لائن خطاب میں NGC کی انڈلجائزیشن پالیسی کو سراہا اور ورکشاپ میں پاور سیکٹر کے سینئر حکام، سرکردہ ماہرین، پالیسی سازوں اور صنعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کا پہلا پاور ایکوپمنٹ مینوفیکچرنگ ڈیش بورڈ بھی لانچ کیا گیا اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر NGC اور لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے سینئر ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد چودھری، NDNGC انجینئر محمد وسیم یونس اور چیئرمین PEC انجینئر وسیم نذیر نے مقامی صنعت کے فروغ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ماہرین نے پاور سیکٹر میں درآمدی متبادل کی تیاری اور مقامی صنعت کی استعداد بڑھانے کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کی۔ ورکشاپ کا مقصد قومی زر مبادلہ کی بچت، توانائی کے شعبے میں خود انحصاری اور مقامی مینوفیکچرنگ کے فروغ کی حکمت عملی پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا۔ وفاقی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس حامد یعقوب شیخ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال اور ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران نے حامد یعقوب شیخ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈائریکٹر جنرل کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال نے ہاؤسنگ اتھارٹی کے جاری اور مکمل شدہ پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی۔ اس موقع پر ہاؤسنگ اتھارٹی کے تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ
FGEHA سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے گھر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر لمحہ کوشاں ہے۔ اس ضمن میں FGEHA نے شاندار ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں، جن میں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے تحت بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر بھی شامل ہے، تاکہ شہروں کی عمومی ترقی کی پالیسی پر عمل درآمد کر کے ہاؤسنگ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے مختلف سیکٹرز میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی ہے، تاکہ الائٹس کو مختصر عرصے میں جدید سہولتیں دی جا سکیں۔ اس موقع پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے ڈائریکٹر جنرل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال اور سینئر افسران کی کاوشوں کو سراہا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے تاکہ وفاقی ملازمین اپنے گھر میں اور اپنا خواب پورا کر سکیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے آندھی، طوفان اور بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہواؤں کا نیا سلسلہ 28 مئی سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا اور کل شام سے 31 مئی تک آندھی کے ساتھ گرج چمک اور بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے مختلف مقامات پر آج بھی آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی آندھی اور بارش متوقع ہے، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ گجرانوالہ، جہلم، یانوالی، اوکاڑہ، قصور، گجرات اور سیالکوٹ میں مزید بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ذوب بارکھان، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، بٹگرام اور دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہواؤں کے کم دباؤ اور نمی سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب شمالی علاقہ جات میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ ڈیڈ لیول سے 71 فٹ بلند ہو گیا ہے اور ادھر بھارت میں بھی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جبکہ دہلی ایئرپورٹ بھی بارش سے متاثر ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔